माला बाई निम्रा अहमद, लास्ट एपिसोड पार्ट 4। फरीद लाल खामोश था जब माहिर वापस पहुंचा। मध्यम बत्तियां लाउंज में रोशन थी और कंबल कारपेट पर गिरा हुआ था। शायद बीरबल सोने चला गया था। उसने धीरे से कोट उतार कर एंट्रेंस के कैबिनेट में लटकाया और अपने कमरे की तरफ आया। कमरे में मध्यम टेबल लैंप जला था। माहिर बेड के किनारे पर बैठा, झुक के जुराबें उतारी और नफासत से उनको कोने में रखी लॉन्ड्री बास्केट में डाला। फिर हाईनेक स्वेटर को नीचे से पकड़ा, जैसे कि उतारना चाहता हो कि एकदम ठिठक गया। कहीं किसी कोने से एक आवाज़ आ रही थी, जैसे चूहा किसी सतह को खुरच रहा हो या जैसे कोई सरगोशी में कुछ कह रहा हो। उसने स्वेटर नहीं उतारा, ताज्जुब से गर्दन दाएं बाएं हिलाई, आवाज़ पे गौर किया। कोई लफ्ज़ सुनाई नहीं देता था, लेकिन दबी दबी सी कोई गैर शनासा सी ज़बान थी जैसे। अरसा हुआ उसे ऐसी आवाज़ें नहीं आई थीं, लेकिन यह आवाज़ किसी नादीदा मखलूक की नहीं थी, किसी इंसान की थी। किसकी? बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो मोहतात कदमों से आगे आया, डोर नॉब घुमा के दरवाज़ा धकेला। आवाज़ ऊंची होती गई। वो रोने की आवाज़ थी, घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। एकदम से बाथरूम जर्द रोशनियों से मुनव्वर हो गया। अंदर का मंजर देखकर वो सजदर रह गया। फर्श पर बहुत सा पानी गिरा था। दरमियान में कहीं एक लैपटॉप खुला रखा था, उस पर भी चंद कतरे थे। बाथटब के सामने पर्दा गिरा था और आवाज़ें वहीं से आ रही थीं। वो तेज़ी से आगे आया और पर्दा खींच के हटाया। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से हिल ना सका। अंदर शॉवर मुद्दम सा चला था। पानी की धारें नीचे गिर रही थीं। टब आधा भरा हुआ था और उसके कोने में दीवार से टेक लगाए, घुटने सीने से मिलाए बीरबल बैठा रो रहा था। बी वो शल सा कुछ बोल न सका, फिर एकदम वापस पलटा। फर्श पर रखा लैपटॉप उठाया। उसकी स्क्रीन रोशन थी। बीरबल ने उसकी सेटिंग बदल दी थी शायद। वो स्टैंड बाय मोड पे नहीं जा रहा था। माहिर ने तौलिए से लैपटॉप पर गिरे पानी के कतरे पोंछे, उसे सिंक के स्लेब पर रखा, फिर शावर बंद किया और बाथ टब के साथ घुटनों के बल फर्श पर बैठा। बीरबल, क्या हुआ है? जबरन उसके दोनों कंधों से उसको सीधा करना चाहा, लेकिन वो गीला सर घुटनों में दिए रोए जा रहा था। बी, इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। वो उसके गीले बालों में हाथ फेरता दूसरे हाथ से कंधा थपक रहा था, लेकिन बीरबल सर नफ़ी में हिलाए उसी तरह रोए जा रहा था। इट्स ओके, मुझे बताओ, उठो, मेरी तरफ देखो, बीरबल बीरबल। उसने ज़ोर से उसे कंधों से झंझोड़ा। बीरबल ने चेहरा उठाया। वो पानी के बजाय आंसुओं से भीगा था। सुर्ख नाक और सूजी हुई आंखें, गीले घुंघराले बाल। वो स्वेट पैंट्स और हुडी समेत बाथ टब में बैठा था। टब आधा भरा था, लेकिन बीरबल का लिबास पूरा भीगा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा करेगी। माहिर ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पोंछा। वो सर वापस झुकाने लगा, लेकिन माहिर ने ज़बरदस्ती उसकी थोड़ी ऊपर उठाई। पहले मुझे बताओ, हुआ क्या है? रिलैक्स, इट्स ओके, बताओ। वो मुझे चीट कर रही है। माहिर एकदम सांस ना ले सका। क्या? वो मुझे चीट कर रही है, वो दबा दबा सा चिल्लाया था। माहिर ने एकदम चौंक के पीछे देखा। दरवाज़ा खुला था। वो तेज़ी से उठा, दरवाज़ा बंद किया, फिर वापस उसके पास आया, उसी अंदाज में घुटनों के बल फर्श पर बैठा। वो इस वक्त कहाँ है? उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। कमरे में सो रही है। वो नफ़रत और बेबसी से घुर्राया था। तुमने क्या देखा है? बीरबल ने सर दाएं बाएं हिलाया, फिर गीली हथेली से आंसू पोंछे, चंद गहरे सांस लिए। बताओ बीरबल, तुमने क्या देखा है? उसके फ़ोन में कुछ चैट्स लॉक थी, लेकिन मैकबुक में लॉक्ड चैट्स लॉक नहीं होती, बल्कि सामने नज़र आ जाती हैं। मैंने सिर्फ वही चैट देखी है। वो बुर्राक और उसकी गुफ्तगू है। बुर्राक कौन? उसे याद आ गया, वो जो टेनिस खेलता है, जो घोड़ों की रेस में अभी अक्सर। हाँ हाँ, वही, बीरबल तेज़ी से बोला। वो बुर्राक के मल्टी टैलेंट्स की फहरिस्त नहीं सुन सकता था। बीरबल ने सर इस बात में हिलाया। आंसू फिर से उसकी आंखों से टपकने लगे थे। वो बहुत अरसे से एक साथ हैं। वो सांप वाला बल्गारी का ब्रेसलेट जो वो पहनती है, जो उसने मुझे कहा था कि उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया, वो भी उसको बुराक ने गिफ्ट किया था। मैंने उसकी सारी चैट्स पढ़ी हैं। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? माहिर उसको अभी तक दोनों कंधों से थामे हुए था। बेख्तियार एक नज़र लैपटॉप पे डाली। उस शय की तवक्का उसने नहीं की थी। उसका ख्याल था बीरबल सूजी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकालेगा, रुपए पैसों का हेर फेर, कुछ ना कुछ उसे मालूम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी गर्ल ग्रुप चैट में वो अपनी दोस्तों को बता रही होगी कि उसका शौहर कितना बेवकूफ़ है और कैसे वो उसको कंगाल कर रही है, लेकिन इस शय की तवक्को उसने भी नहीं की थी।
मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। वो एक हाथ से उसका कंधा पकड़े, दूसरे से उसके गालों से आंसू साफ कर रहा था। मुझे देखो, इधर देखो बीरबल। बीरबल ने मुतवर्रम सुर्ख आंखों से उसे देखा। वो माहिर को नहीं सुन रहा था। मैंने उसे किस चीज़ की कमी दी? मैंने सब कुछ किया उसके लिए, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ गया, फिर उसने मेरे साथ ये क्यों किया? क्योंकि सुजैन के लिए ये सब काफ़ी नहीं था, कुछ औरतों के लिए ये सब काफ़ी नहीं होता। बीरबल ने एक झटके से अपना कंधा छुड़ाया। माहिर ने हाथ नीचे गिरा दिए। वो अब शावर की सफ़ेद दीवार से टेक लगाए छत को देखते हुए गहरे गहरे सांस ले रहा था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। उसे एहसास हुआ कि उसके स्वेटर का गिरेबान और आस्तीन भीग चुके हैं। वो पैंट्स घुटनों से गीली हो चुकी हैं। बिलाखिर तुम्हारी जीत हो गई माहिर। जैसा तुमने कहा था वैसे ही हुआ। तुम तो बहुत खुश हो गई ये सब देखकर। वो छत को देखते हुए कह रहा था। तुम्हारी तकलीफ़ में मैं खुश होऊंगा? यही तो सारा मसला है। तुमने पहले दिन से उसकी मुखालफत की थी, लेकिन मैंने कहा था मुझे उस पर एतबार है। और फिर तुमने क्या किया? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे दूर धकेलना शुरू कर दिया। तुम यही चाहते थे कि तुम दुरुस्त साबित हो जाओ, और देखो आज तुम्हारी बात सही साबित हुई। उसने कॉटेज भी बेच दिया और एक दूसरे आदमी के साथ मुझे चेट भी करती रही, और मैं तन्हा रह गया, खाली हाथ। और अब वो तलखी से जैसे खुद पर हंसा और निगाहें छत से हटा के माहिर को देखा तो उसमें ज़बानें भर के शिकवे थे। और अब मैं तुम्हारे पास भी वापस नहीं आ सकता। मैं तुमसे भी मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि तुम आगे से यही कहोगे कि मैंने जो कहा था वही हुआ है। माइटी माहिर फरीद हमेशा दुरुस्त होता है। माहिर अब मुखालिफ दीवार से टेक लगाए बैठा था। वो दोनों आमने सामने थे, यूं कि वो टब से बाहर था और बीरबल अंदर। तुम्हारी तकलीफ़ पे मैं कभी खुश नहीं होऊंगा बीरबल। देखो हम दोनों भीगे हुए हैं। बीरबल ने गीली आंखों से उसे देखा। बहुत सा पानी उनसे फिर से उबलने लगा था। लेकिन अब मैं क्या करूँगा माहिर? मैं एक दफ़ा फिर गलत साबित हुआ। बेवकूफ़ बीरबल, नाकाम बीरबल, फेलियर बीरबल। हमेशा से सब मेरे बारे में जो कहते थे वो दुरुस्त साबित हुआ। तुम मेरे भाई हो भी। बीरबल को देखती उसकी आंखों में दुख था। मैं इस शादी के ख़िलाफ़ था। मैं हमेशा से सूजी के ख़िलाफ़ था, लेकिन तुम्हारा दिल टूटने पे खुश मैं कभी नहीं होऊंगा। इसलिए मैं चाहता था कि तुम ये शादी ना करो, ताकि तुम्हारा दिल, हाँ इसीलिए तुम ये चाहते थे, इसीलिए तुम ये कहते थे, इसीलिए तुम दुरुस्त साबित हुए। जानता हूँ तुम सब क्या कहोगे। जानता हूँ अब मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आ सकता, इसलिए। उसने बाथ टब को दोनों किनारों से पकड़ के उठना चाहा तो माहिर तेज़ी से उठ के आगे बढ़ा और कंधों से दबाव दे के उसे वापस नीचे बिठाया। बीरबल ने बेख्तियार उसको देखा। माहिर के माथे पे लकीरें थीं। मुझे दुरुस्त साबित होने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा ही दुरुस्त होता हूँ। लेकिन तुम बीरबल, तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। वो अब टब के किनारे ऊंचा बैठा था। बीरबल को कोहनी से ज़बरदस्ती नीचे बिठाने की कोशिश में पानी के छींटे उसके स्वेटर को मज़ीद भिगो गए थे। जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। बीरबल टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगा, जैसे कदरे सहम गया हो। हम एक फैमिली हैं और फैमिलीज़ में बहुत सी ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। जानता हूँ हमारे बाप ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की। उन्होंने एक ही पैमाने पे मुझे और तुम्हें तोला। हालांकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। तुम मुख्तलिफ थे। तुम पैसा बनाने की मशीन नहीं थे, लेकिन हमारे बाप ने, मालिक ने, सब ने हमेशा तुम्हें माहिर से कंपेयर किया। तुम एक शेफ़ थे। तुम इन कामों के लिए बने थे जिनको करके तुम्हें खुशी मिलती हो। तुम खुश रहने और खुशी बिखेरने के लिए बने थे। तुम्हारी ज़िंदगी का आज़म कभी भी बहुत सा पैसा कमाना नहीं था, मगर हमारे बाप ने तुम्हारे हिस्से से तुम्हें महरूम करके वाकई ज़्यादती की। वो अपनी मेहनत से कमाई दौलत बचा रहे थे, लेकिन इस सब में उन्होंने तुम्हारी पर्सनैलिटी को नुकसान दिया। वो टफ़ लव पे यकीन रखते थे। मालिक भी ऐसा है और मैं भी ऐसा हूँ। हम सब का तरीक़ा गलत था या दुरुस्त, इस बहस से क़तई नज़र हम सब ज़बरदस्ती तुम्हें वो बनाना चाहते थे जो तुम नहीं बन सकते थे। वो कहता जा रहा था और बीरबल की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। हम सब ने जो भी किया तुम्हें उस चोट से बचाने के लिए किया जो आज तुम्हें लगी है। लेकिन सारा मसला यही है बीरबल कि हर बच्चे को उसके हिस्से की चोट लगनी होती है, इसलिए लोगों को उनके हिस्से की गलती करने देनी चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें सूजी से अलग करने की कोई प्लानिंग नहीं की। ना मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे तुम्हारा दिल टूटे। मैंने तुम्हें पीछे नहीं धकेला। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करने लगा। ना मुझे दुरुस्त साबित होने का शौक़ था। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि जल्द या बदेर सुजैन का सच खुल जाएगा।
مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سا سچ کھلے گا، بس یہ جانتا تھا کہ وہ ایک فیک عورت ہے اور فیک چیز بہت دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ بیربل نے سر جھکایا اور ہتھیلی کے برش سے آنکھیں رگڑیں۔ اس کا پورا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ لیکن کبھی یہ مت سوچنا کہ غلط فیصلے کا غلط نتیجہ دیکھنے کے بعد تم اپنی فیملی کے پاس واپس نہیں جا سکتے۔ تم ہمیشہ اپنی فیملی کے پاس واپس آ سکتے ہو۔ ہر انسان واپس آ سکتا ہے، بھلے تم نے غلطی اکیلے کی ہو، لیکن اس غلطی کو سدھارنا ایک فیملی نے مل کر ہوتا ہے۔ جو غلطی تم نے کی اس کو ہم انڈو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بیربل نے گلہ آمیز گیلی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، تمہیں میرے اوپر بہت سی چیزوں کا بہت سا غصہ ہے، لیکن اپنے سارے غصے اور شکوے کے باوجود میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماہر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں میری ججمنٹ پہ بھروسہ ہے؟ بیربل نے دانت سے لب کاٹے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا تمہیں ماہر فرید پہ اتنا بھروسہ ہے کہ تم وہی کرو جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ چند لمحے ایسے ہی خاموشی سے گزرے۔ مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے ماہر۔ میں ابھی کمرے میں واپس جاؤں گا، میں اسے نیند سے جگاؤں گا اور میں اسے اسی وقت اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اور پھر وہ جذبات سے تیز تیز کہہ رہا تھا کہ ماہر نے زور سے اس کا کندھا دبایا۔ کیا تمہیں میری ججمنٹ پہ بھروسہ ہے؟ اس کی آواز قدرے بلند ہوئی۔ بیربل رک کے اسے دیکھے گیا، پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ ماہر کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ اس نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا۔ بھروسہ ہے۔ میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا۔ وہ ٹب کے کنارے پر بیٹھا ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہا تھا۔ تم سوزین کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ بیربل کا چہرہ پھر سے سرخ ہونے لگا، سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ ماہر نے دونوں ہاتھ نیچے گرا دیے اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ اپنا موبائل دو۔ بیربل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر دائیں بائیں، پھر واش بیسن کے کنارے رکھا موبائل دکھائی دیا۔ وہ رکھا ہے۔ ماہر نے موبائل اٹھایا، پاور کا بٹن دبایا اور جب اس کی اسکرین بجھ گئی تو اسے جیب میں ڈال لیا، پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہیں سنک کے کنارے کھڑے کھڑے چند بٹن دبانے لگا، پھر اندر جا کے واپس آیا تو ہاتھ میں ایک فلیش تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بتاتا ہوں۔ بیربل نے دوبارہ نہیں پوچھا، وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر کیا کر رہا تھا۔ چند ثانیے گزرے، پھر ماہر نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا، ٹیشو سے اسے ایک دفعہ پھر سے پوچھا اور اپنے فون پہ ایک نمبر ملانے لگا۔ بیربل ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا، آنسو رک چکے تھے۔ عمار، ابھی اسی وقت ہمارے گھر آؤ، تم نے بیربل کو کہیں لے کے جانا ہے۔ بیربل کے ابرو استجاب سے اٹھے۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے پانی سے بھرے ٹب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت سی چھینٹیں دائیں بائیں گریں، سویٹ شرٹ گیلی ہو کے نیچے لٹک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ ماہر نے فون نیچے کیا اور انہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ مجھے ہے، لیکن مجھے سوجی سے بات۔ تم اس سے کوئی بات نہیں کرو گے جب تک میں نہیں کہوں گا۔ تم اس سے کچھ نہیں کہو گے۔ تم بودرم جا رہے ہو، وہاں تمہارے دوست کا ہوٹل ہے، تم کچھ دن وہیں رہو گے، کسی سے بات نہیں کرو گے سوائے میرے، اور اس سب کو پروسیس کرنے کی کوشش کرو گے جو ہوا ہے۔ لیکن بیربل نے ہونٹ دانت سے کاٹا، پھر سر کو خم دیا۔ اوکے۔ اس کے اندر جیسے مزید توانائی نہیں تھی، سر درد کر رہا تھا اور جسم جیسے نچڑ چکا تھا۔ وہ ننگے پیر باتھ ٹب سے نکلا تو پانی کی دھاریں ٹراؤزر سے گرتی ہر جگہ بہتی گئیں۔ تم اپنے کمرے میں بھی واپس نہیں جاؤ گے۔ فیضی خانم یہ لیپ ٹاپ واپس رکھائیں گی اور تم۔ وہ لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے باہر کمرے میں آیا، پھر اپنی وارڈروب کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑے پہنو اور عمار کے آتے ہی تم اس کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تمہارے ڈاکومنٹس فیضی خانم نکال لائیں گی۔ اب وہ فیضی خانم کو اٹھانے جا رہا تھا۔ چند منٹ بعد جب وہ لیپ ٹاپ رکھ کر سوتی ہوئی سوزین کے کمرے کا دروازہ بند کر کے واپس کمرے تک آئیں تو دیکھا بیربل سفید چہرے اور گیلے بالوں کے ساتھ صاف پینٹس اور سویٹر پہنے بیٹھا تھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور کمرے کے فرش پر جگہ جگہ پانی تھا جو باتھ روم سے یہاں تک آیا تھا۔ عمار باہر پہنچ چکا تھا اور ماہرہ بیربل کو ساتھ لیے راہداری کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ کے اپنے کمرے کی جانب دیکھتا، لیکن ماہر اسے کوہنی سے پکڑ کے باہر کی جانب لے گیا۔ تم نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اب جو بات کروں گا وہ میں کروں گا۔ بیربل نے شکست خوردہ انداز میں سر ہلایا۔ فیضی خانم دونوں کو افسوس سے جاتے دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ وہ دروازے کے پار غائب ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ماہر اکیلا آتا دکھائی دیا۔ اپنے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے ناپسندیدگی سے اندر گرے پانی کو دیکھا اور پھر ہاتھ گھما کے اشارہ کیا۔ پلیز۔
فیضی خانم نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ جانتی تھیں کہ جب تک اس کا باتھ روم اور کمرہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوگا وہ دوبارہ اس میں قدم نہیں رکھے گا۔ وہ چپ چاپ صفائی کا سامان لیے اسٹور کی جانب بڑھ گئیں۔ اگلی صبح بہت ٹھنڈی سی طلوع ہوئی تھی۔ سورج کہیں بادلوں کے پیچھے تھا اور درجہ حرارت مزید گر چکا تھا۔ استنبول کی مسجدوں کی پیالہ نما گنبدوں کے اوپر سے بگلے پھڑ پھڑا کے اڑ رہے تھے۔ ایسے ہی چند بگلے اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال کی کھڑکیوں پر آ بیٹھے تھے جہاں سے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ قطار در قطار سفید میز پوش والی میزیں بچھی تھیں، اونچی مخملی کرسیاں، نفیس کراکری اور چمکتی کٹلری۔ ایسے ہی ایک میز پہ کبیرہ سعدان بیٹھی تھیں، ریشمی کافتان پہنے، کانوں اور انگلیوں میں بہت سے ہیرے زیب تن کیے، بوائے کٹ بال اور اسموکی آئی شیڈو سے مزین آنکھوں سے مسکراتی ہوئی وہ سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھ رہی تھیں۔ آلیان بوفے سے اپنا ناشتہ ڈال کے ابھی ان کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ وہ جینز اور ہڈ والی جیکٹ میں ملبوس تھا، سنہرے بال کنگھی کر کے آج سمیٹ رکھے تھے، گوری رنگت صبح کی سردی کے باعث گلابی ہو رہی تھی۔ کبیرہ سعدان نے مسکرا کے ایک نظر اپنی پلیٹ میں رکھے کروسانٹس اور کیک کو دیکھا اور دوسری نگاہ اس کی پلیٹ پہ ڈالی جس میں ابلے ہوئے انڈے، ایووکاڈو، ملٹی گرین بریڈ اور پھل رکھے تھے۔ ساتھ ہی گلاس میں سبز رنگ کی کوئی اسموودی تھی جو وہ اپنے ساتھ فلاسک میں لایا تھا۔ ابلے انڈے کو اب وہ میش کر کے ٹوسٹ پر لگا رہا تھا۔ بوفے میں انواع اقسام کی اشیاء موجود تھیں، اس کے باوجود وہ صرف یہی اٹھا کے لایا تھا۔ کبیرہ سعدان کی گردن فخر سے مزید اونچی ہوئی۔ مجھے تمہاری صحت کے لیے ویلیوز اچھی لگتی ہیں۔ آلیان نے دانت سے ٹوسٹ کترتے ہوئے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور واپس خاموشی سے کھانے لگا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دائیں بائیں میزوں پر چھری کانٹے چلنے کی آواز، قہوے کی خوشبو اور ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ سفید اجلی وردی میں ملبوس ویٹر ان کے قریب آیا اور نیپکن میں لپٹی کانچ کی بوتل سے ان کے گلاسز میں پانی بھرنے لگا۔ وہ چلا گیا تو وہ کھنکاری۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھ سے ملنے آئے، تم نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ پوچھنا ہے۔ آلیان نے اسموودی کا گھونٹ بھرا اور پھر انہیں دیکھنے لگا جیسے کنفیوزڈ ہو۔ نہ جانے کیوں لیکن بہت دن بعد کبیرہ سعدان کو محسوس ہوا تھا کہ جب وہ ان کے قریب ہوتا تھا تو بھلے وہ خفا ہو یا بیزار اس کی شخصیت بدل جاتی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن میں ملنے والے جادوگر جیسا نہیں تھا جس نے خود کو خول میں بند کر رکھا تھا اور چاہنے کے باوجود وہ اس خول کو توڑ نہیں پائی تھیں۔ اب اس کا خول چٹکتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا ماہر فرید میرے پاس آئے گا، وہ آیا تھا، وہ سادہ سے انداز میں بتانے لگا۔ کبیرہ کو لگا کہ جو کہنے آیا تھا وہ نہیں کہہ رہا بلکہ بات بدل دی ہے۔ وہ کروسانٹ کا ٹکڑا دانتوں سے کترتے ہوئے غور سے اسے دیکھے گئیں۔ ایک توقف کے بعد آلیان پھر سے کھنکارا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ نگینہ بیگم بچوں کا کیا کرتی تھیں؟ کیا کرتی تھیں؟ آلیان نے کندھے اچکائے۔ میں یہ ڈسکس کرنے یہاں نہیں آیا۔ پھر کیا ڈسکس کرنے آئے ہو؟ اس نے جیسے تھوک نکلا۔ شاید وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا خول نہ چٹخے، لیکن کچھ تھا جو بار بار اس خول میں دراڑ ڈال رہا تھا اور ہر دراڑ کے ساتھ کبیرہ سعدان کی مسکراہٹ اور ان کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جتنا خود کو مضبوط اور بے نیاز ظاہر کر لے وہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہی تھا۔ بتاؤ آلیان، کیا جاننا چاہتے ہو؟ آلیان نے آنکھیں اٹھا کے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جب میں نے ہلال کا ذکر کیا تھا تو ماہر فرید کے چہرے پہ ایک تاثر ابھرا۔ اس تاثر نے مجھے یہ باور کرایا کہ اگر میں کبھی ہلال کے قریب گیا تو وہ واقعی مجھے جان سے مار دے گا۔ کبیرہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تمہارا ہلال سے کیا لینا دینا؟ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ہلال کا ذکر ان سے کیوں کر رہا تھا۔ بات ہلال کی نہیں ہے، اس تاثر کی ہے جو میں نے ماہر فرید کی آنکھوں میں دیکھا تھا اپنی بہن کے لیے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ بول نہ سکی۔ میری بھی ایک بہن ہے نا؟ کبیرہ سعدان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پاکستان میں ہے، گھر پہ۔ آلیان خاموشی سے بلیک کافی کے گھونٹ بھرنے لگا اور وہ اسی امید سے اسے دیکھے گئیں۔ کیا تم کبھی اس سے ملنا چاہو گے؟ نہیں، وہ ایک دم تیزی سے بولا، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ، میں اس سے مل کے کیا کروں گا؟ لیکن اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا جیسے ان کے چہرے پہ کچھ کھوج رہا ہو۔ آپ اس کی شادی زیاد سے کیوں کروانا چاہتی تھیں؟ کیا اس سے بہتر کوئی انسان آپ کو نہیں ملا تھا؟ آلیان اور ماہر فرید کے ملاقات کے وقت کبیرہ سعدان وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ آلیان کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا جو اس نے ماہر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ اس وقت مجھے وہی مناسب لگتا تھا،
اچھا ہی ہوا ایسا نہیں ہوا۔ پھر کیا بنا اس کی شادی کا؟ وہ بظاہر سرسری انداز میں بولا تھا۔ کبیرہ بیگم نے شانے اچکا دیے۔ کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو کروں گی۔ عالیان نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے انہیں دیکھا۔ آپ جس سوشل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں اور جتنی دولت آپ کے پاس ہے، کیا آپ کو کبھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ کبیرہ سعدان نے ایک دفعہ پھر کندھے اچکائے۔ کوئی اس قابل ہی نہیں تھا، سمپل، اور ویسے بھی انہوں نے جیسے تھوک نکلا۔ وہ گھر کا خیال کرتی ہے، میرا خیال کرتی ہے۔ کافی کا کپ ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے عالیان ٹھہرا، رک کے ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو خیال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بیمار تو نہیں ہیں؟ کبیرہ سعدان نے پھر سے تھوک نکلا۔ میں کسی اور کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتی، نہ ہی میرے کمرے کی صفائی ملازم کر سکتے ہیں، اور میرے برتنوں کو کوئی اور ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھتی ہے، اور اب ویسے بھی میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس کا رشتہ کسی نامعلوم انسان سے کر دیا اور وہ زیاد سلطان جیسا نکلا تو میں کیا کروں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، حفاظت میں۔ عالیان بہت دھیرے سے پیچھے ہوا، آنکھیں چھوٹی کر کے تعجب سے وہ ابھی تک ان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ آپ ریسٹورنٹ کا بنا ہوا کھا رہی ہیں۔ ریسٹورنٹ کی بات الگ ہے۔ پاکستان میں ملازموں کو رشوت دینا بہت آسان ہے۔ وہ کسی کے کھانے میں کوئی بھی تعویذ یا پھونکی ہوئی جادو کی شے ملا سکتے ہیں۔ اس لیے کافی عرصے سے میں نے یہ ڈپارٹمنٹ عنایا کو دے دیا ہے۔ عالیان کے ابرو حیرت سے اونچے ہوئے۔ یعنی آپ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ وہ آپ کو جادو سے بچاتی ہے، اور آپ کو کسی ملازم پہ بھروسہ کر کے خود کو جادو کا شکار نہیں کرنا؟ کبیرہ سعدان نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ میرا خیال کرتی ہے، اور میں نے کہا نا، ابھی تک کوئی ایسا رشتہ نہیں ملا جو اس کے قابل ہو۔ پھر وہ آگے کو ہوئیں اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا کر میز پر رکھے، غور سے اس کو دیکھا۔ کیا تم عنایا سے ملنا چاہو گے؟ میری بہت خواہش ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھیں۔ عالیہ نے دھیرے سے نیپکن میز پر رکھا۔ میں اس ملک سے اتنی آسانی سے نہیں نکل سکتا جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں تناؤ تھا۔ ماہر فرید نے نہ جانے آپ کے سامنے میرا کیا امیج بنایا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے پولیس کو بتائی ہے۔ میرے بہت سے کلائنٹس پڑھائی کی وجہ سے مجھ سے چھوٹ گئے ہیں۔ میں ان کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، اور ابھی تک میرے اوپر وہ قرضے موجود ہیں جو میں نے ان برسوں میں لیے تھے جب نگینہ بیگم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یعنی کہ ان کا کام ٹھپ ہو گیا تھا۔ ان کی ساری دولت زیاد سلطان کے پاس چلی گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ میں نے خود کو یہاں تک اپنی محنت سے پہنچایا ہے، اس لیے جب تک میرے قرضے نہیں اترتے میں اس ملک سے نہیں نکل سکتا۔ کتنے قرضے ہیں؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ عالیان کے ابرو تلخی سے اکھٹے ہوئے۔ اس نے بے اختیار مگ پرے دھکیلا۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، میں صرف اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے آیا تھا، باقی جو بھی کرنا ہے میں خود کر لوں گا۔ میں نے کرپٹو میں انویسٹ کر رکھی ہے، کچھ عرصے میں اس کو بیچ دوں گا، پھر اپنے قرضے اتار کے اگر کبھی مجھے موقع ملا تو شاید آپ کے گھر آؤں، اور شاید ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ سکیں۔ اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کبیرہ سعدان نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کے اسے اٹھتے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس سے زیادہ اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتی تھی، جانتی تھی کہ وہ کسی اسپرنگ کی طرح اچھل کے دور چلا جائے گا۔ اپنی مرضی سے وہ ان سے جتنا تعلق رکھنا چاہتا تھا ان کے لیے یہی بہت تھا۔ بالآخر وہ تینوں ایک ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے کے قریب تھے، کبیرہ، عنایا اور عالیان۔ ان کی ہیپی اینڈنگ کی تکون۔ سریار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ بھی وہ صبح ویسے ہی سر طلوع ہوئی تھی۔ سوزین جس وقت اپنے کمرے سے نکلی اس کے بال کھنگریالے اور میک اپ مکمل تھا۔ البتہ لانگ روم کا منظر دیکھ کر بہت سے تاثرات ایک ساتھ چہرے پہ آئے۔ بھویں اکٹھی کر کے کچن کاؤنٹر تک آئی اور ادھر ادھر بھاگتی فیضی خانم کو روکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیضی خانم نے ایک سرسری سی نظر لانگ روم پہ ڈالی، جہاں صوفے پر ایک سلیو لیس جیکٹ میں ملبوس مونچھوں والا آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور چائے کی پیالے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ ہلال کے کمرے کے دروازے پہ جمی تھی۔ مالا کو کہیں جانا ہے، وہ اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اس لیے ایک پولیس اہلکار یہاں رہے گا اور باقی باہر۔ گھر نہ ہوا فاسٹر ہوم ہو گیا۔ سوزین نے ناک سکوڑا، بیزاری سے سر جھٹکا اور اپنا مگ اٹھایا۔ بیربل کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ فیضی خانم کندھے اچکا کے اوون کی طرف بڑھ گئی تو سوزی نے سوچتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا؟ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جواب فیضی خانم کے بجائے ماہر کی طرف سے آیا تو سوزی بے اختیار اپنی ہیلز پہ گھومی۔
सीढ़ियों से उतर के नीचे आते माहिर को देखकर उसने चेहरे के तासुरात दुरुस्त किए। ओह, कौन सा दोस्त? शुएब। शुएब कौन? जितनी खबर तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी की है उतनी दोस्तों की भी होनी चाहिए थी। बहरहाल उसे जल्दी में लंदन जाना पड़ा है। काफ़ी देर वो तुम्हें उठाता रहा, लेकिन गालिबन तुम कोई दवा लेकर सो रही थी। एक नापसंदीदा नज़र सुजैन पर डाल के वो आगे बढ़ गया। रुख हिलाल के कमरे की जानिब था। सूजी ने मग रखा और उसके पीछे आई। अधखुले दरवाजे से अंदर का मंजर दिखाई देता था। हिलाल बेड के एक किनारे पर बैठी थी, साथ नन्हा बदर था। माला सामने पंजों के बल बैठी बदर के बालों में हाथ फेरती कुछ कह रही थी। सूजी को यहाँ से माला की पुष्ट दिखाई देती थी। माहिर भी उनके करीब जा रुका था। मैं शाम तक आ जाऊँगी, तब तक तुम हिलाल के साथ रहोगे, ओके? वो बच्चा खामोशी से उसे देखे गया, फिर सर इस बात में हिला दिया। माला ने गर्दन मोड़ के लाउंज में बैठे पुलिस एहलकार की जानिब इशारा किया। चौखट में खड़ी सूजी को सर के इस्बात से सलाम किया। वो अच्छा आदमी है, ओके? उसने नरमी से कहा था, लेकिन बदर ने एकदम तेज़ी से सर उठाया और उस तरफ देखा, फिर वापस माला को, फिर ऊपर माहिर को, दोबारा दरवाजे के दर्द से दिखाई देते पुलिस ऑफिसर को। फिर उसके कंधे ढीले पड़ गए और सर वापस झुका लिया। माहिर ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में पुलिस एहलकार को देखा और फिर वापस बदर को। अलबत्ता माला उसी तरह कह गई, बदर का नाश्ता बना पड़ा है और ऑरेंज जूस भी। बदर नाश्ता करेगा, ठीक? वो अपनी बीबी लैंग्वेज में उसको हिदायत दे रही थी। माहिर ने एक दफ़ा फिर पुलिस एहलकार को देखा और वापस बच्चे को। वो चौंका क्यों था? क्या उसने पहले इस एहलकार को देख रखा था या वो कुछ और देख रहा था? लेकिन नहीं, माला को तो कुछ महसूस नहीं हुआ। वो उसकी माँ थी। शायद वो बच्चा बार बार ऐसे ही चौंकता था। अगर उसकी माँ के लिए गैर मामूली नहीं था तो उसे फजूल नहीं सोचना चाहिए। वो हल्का सा खंकारा, मैं कोट लेकर आ रहा हूँ। उसको इत्तला दी। माला ने इस बात में सर हिलाया और अपने बेटे को वापस उसी तरह हिदायत देती रही। माहिर चौखट में से गुजर के आगे बढ़ गया। सूजी ने खामोशी से उसे जाते देखा और फिर वापस माला को। जब वो बिलाखिर बदर को फैज़ी हारम के हवाले करके और उनकी बहुत सी तसल्ली के बाद वहाँ से वापस पलटी तो देखा सुजैन किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी। माला रस्मी सा मुस्कुराई और गुजर के आगे जाने लगी थी। जब तुम अपने बेटे का बहुत ख्याल करती हो, उससे बहुत प्यार करती हो, सो स्वीट। माला ने उसी तरह मुस्कुरा के सर को खम कर दिया। सुजैन कॉफ़ी मशीन में बीन्स डालते हुए आंखें उसी पे जमाए हुए थी। लेकिन सुनो, जब भी शादी करना किसी ऐसे आदमी से करना जो तुम्हें तुम्हारे बच्चे के साथ कबूल करे। वो जो राहदारी की तरफ पलट रही थी उन अल्फाज पे ठहर गई, उल्टे कदमों घूमी और ठक ठक चलती उसके सामने आई। अगर मैंने कभी किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में आने दिया तो उस मर्द को मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैं अपने बेटे के मामले में उस पर भरोसा कर रही हूँ। मेरा बेटा मेरी ज़ात का हिस्सा है। कोई मुझे मेरे बेटे के साथ क्या कबूल करेगा? मैं अपने बेटे के लिए किसी मर्द को कबूल करूँगी ना, तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने अपने बेटे को उसकी अमान में दिया है। ओके, लेकिन इतना हाइपर होने की क्या ज़रूरत है? सुजैन ने नासमझी से कंधे उचकाए। माला ने जब से मुट्ठी भींच ली। कोई मर्द किसी बच्चे की माँ से शादी करके उस बच्चे को कबूल करके उस पर एहसान नहीं करता, बल्कि औरत अगर उस मर्द को अपने बच्चे के करीब आने देती है तो उस पर एहसान करती है। याद रखना मेरी बात। जब से एक एक लफ्ज़ चबा के कहा, ऐसे कि चेहरा सुर्ख हो चुका था, फिर तेज़ी से बाहर निकल गई। उस गुफ्तगू से बेखबर माहिर ऊपर अपने कमरे में खड़ा अलमारी से कोट निकाल रहा था। एयरपॉड्स कानों में लगे थे। बीरबल को एक दूसरा नंबर लेकर दिया है, अभी उससे बात हो गई थी। वो बोतरम पहुंच गया है, कुछ दिन वहीं रहेगा। गुड। मालिक फरीद की मशीनी आवाज़ उभरी। उसको सूजी से बात तो नहीं करने दी? हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेक श्योर करना कि वो उससे बात ना करे। नहीं करेगा। मालिक फरीद के लहजे में अफसोस उभर आया। बुर्राक और सुजैन, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। वो जब तक नीचे आया सुजैन अपना नाश्ता करती किसी फ़ोन कॉल में मसरूफ़ थी, या शायद वो बार बार बीरबल को फ़ोन कर रही थी। फिर कंधे उचका के सर झटका और किसी और को फ़ोन मिलाया। उसका लेदर बैग उसके साथ था। गालिबन वो काम पे जाने के लिए तैयार थी। नीचे उतरते माहिर को एक नज़र देखा। वो ऊनी कोट बाजुओं पे डाली ब्लैक पैंट्स पे सफ़ेद हाई नेक पहने हुए था। हैव अ नाइस डे। वो राहदारी के जाने मुड़ रहा था जब सुजैन ने पीछे से मुस्कुरा के कहा। उसने डे कहा था या डेट, माहिर फैसला न कर सका। अलबत्ता उस वक्त वो सुजैन के मुंह नहीं लग सकता था। जब तक वो माला के दरवाजे पे पहुंचा वो बाहर निकल रही थी। उसने लंबा भूरा जर्सी ड्रेस और ऊपर सफ़ेद रंग का ही ओवर साइज्ड स्वेटर पहन रखा था,
جس کے گریبان پہ سیاہ فاختہ جھولتی دکھائی دیتی تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھ پہ ٹوپی تھی، چہرے پر 2-3 دانے نکلے تھے اور اس نے کوئی خاص میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ ابرو اکٹھے کیے وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ چلیں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ کوٹ اور بیگ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ ماہر نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پیچھے لفٹ تک آیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس لب بھیجے ہوئے تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی چند منٹ پہلے بدر کے کمرے میں اس کو تسلی دیتی ہوئی، اس کو مسکرا کے دیکھ کے سر ہلاتی ہوئی مالا کا چہرہ مختلف تھا، اور اب جیسے کچھ ہوا تھا، لیکن چند منٹ میں ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس میں ایک تناؤ بھری خاموشی پھیلی تھی۔ ویدر فورکاسٹ دیکھ لی تھی؟ اس نے برائے بات پوچھا۔ ظاہر ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پیچھے آیا۔ ویلے اس کی کار عمارت کے سامنے آ چکا تھا۔ اس دوران مالا خاموش تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ چہرے پہ نرمی، بس کار کی طرف چلی آئی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، بیگ اور کوٹ وہاں رکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کار سڑک پہ ڈالتے ہوئے وہ کھنکارا تھا۔ نہیں۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، ٹوپی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ آج شہر خزاں آلود اور بے رونق تھا۔ کار میں ہیٹر آن تھا، البتہ باہر دسمبر کا سرمئی پن ہر جگہ پھیلا تھا۔ ماہر نے فون ہولڈر میں اپنا موبائل کھڑا کیا، میپ آن کیا اور کار ہائی وے پہ ڈال دی۔ اس دوران چند ایک دفعہ اس نے کنکھیوں سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح باہر دیکھی جا رہی تھی۔ کار میں صرف خاموشی تھی یا سندل کے کار فریشنر کی خوشبو۔ سڑک پہ نگاہیں جمائے ماہر فرید کے ذہن نے جمع تفریق شروع کی۔ ابھی بدر کو ڈراپ کرنے سے پہلے اس نے ماہر کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کبھی استنبول سے باہر لانگ ڈرائیو پہ نہیں گئی اور وہ ایکسائٹیڈ ہے، اور پھر جب وہ بدر کو چھوڑنے آئی تو ایکسائٹیڈ بھی لگ رہی تھی۔ اسی ایکسائٹمنٹ میں اس نے پوچھا تھا کہ چونکہ ڈرائیو لمبی ہے تو کیا وہ راستے کے لیے سینڈوچز رکھ لے، اور جواب میں ماہر نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، بالکل رکھ لو، شہر کے سارے ریسٹورنٹس تو ہڑتال پہ ہیں نا۔ اچھا، کیوں؟ پھر اگلے ہی لمحے سمجھ آنے پہ آنکھیں گھما کے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے اس بات کا برا منایا تھا؟ لیکن نہیں، اس کے بعد وہ ٹھیک تھی۔ پھر وہ اوپر اپنا کوٹ لینے گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ جا چکی تھی اور سوزی وہاں کھڑی تھی۔ اچانک سے ایک خیال اس کے ذہن میں گوندا، سوزی۔ سوزی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ کہا نا، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ جیسے چڑ کے بولی، لیکن وہ سمجھ چکا تھا ان چند منٹ میں یقیناً سوزی کی طرف سے کچھ ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ جمے اس کے دونوں ہاتھ کی رگیں تن گئیں۔ سوزی کو نظر انداز کرو، اس کی مدت اس گھر میں گنی جا چکی ہے۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بیربل اسے ڈائیورس دے رہا ہے۔ کشمالہ ایک دم اس کی طرف پوری گھوم کے بیٹھی، ایسے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ یہ کب ہوا؟ بیربل کو بالآخر سوزی کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے اور اسی لیے وہ یہاں سے دور چلا گیا ہے۔ تب تک میں ڈائیورس پیپرز تیار کروں گا اور… ایک منٹ، کیسی حقیقت؟ شروع سے بتاؤ۔ وہ جیسے اپنی ساری ناراضگی بھول کے پوری اس کی طرف گھوم چکی تھی۔ ماہر فرید کو سوزی اور بیربل کی ڈائیورس کی خوشی پہلی دفعہ دل سے محسوس ہوئی تھی۔ کار میں پھیلا تناؤ ایک دم سے انقا ہو چکا تھا۔ بیربل کو اس پہ شاید شک تھا، اس لیے اس نے اس کی میک بک کھولی۔ واٹس ایپ پہ ایک لاگ چیٹ تھی جس کو اس نے پڑھ لیا، اور اس چیٹ کے مطابق سوزی اس سے بے وفائی کر رہی تھی۔ مائی گاڈ! وہ جیسے ششدر رہ گئی، سر دائیں بائیں ہلایا، پھر چونکی۔ لیکن بیربل تو اس کے بہت آگے پیچھے پھرتا تھا، پھر اس نے اچانک اپنی بیوی کی جاسوسی کرنے کا کیسے سوچا؟ اسے جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ ماہر علی فرید نے سادگی سے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا اسے کیسے آیا، اور اس نے سوزی کا فون نہیں کھولا بلکہ اس کی میک بک کھولی، یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے۔ یہ بھی کوئی اچھی حرکت نہیں تھی۔ بالکل، کافی غیر اخلاقی حرکت ہے، ماہر نے اس کی تائید کی۔ وہ ابھی تک افسوس سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ لیکن پھر وہ یہاں سے چلا کیوں گیا؟ اس سے بات تو کرتا۔ پتہ نہیں، اس کی مرضی، وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کہا کچھ دن میں واپس آ جائے گا، تب تک میں پیپرز وغیرہ بنوا لوں۔ لیکن بیربل ایسے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے، اسے ایک دفعہ سوزین سے بات کرنی چاہیے، کنفرنٹ کرنا چاہیے یا وضاحت مانگنی چاہیے۔ اس چیز کے بعد وہ ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، مجھے معلوم ہے،
اور میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ بیربل کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اس کو ایک دفعہ اپنی بیوی سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ آخر ان دونوں نے شادی کی ہے، وہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، بیوی ہے۔ تم جانتی ہو یہ شادی کیسے ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی؟ بیربل کی ڈیسپریشن اور سوزین کا لالچ۔ اگر یہ شادی ختم ہو رہی ہے تو بیربل کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو اسے ختم کر دے تاکہ وہ اس چیز سے نکلے۔ مگر یہ شادی ہے ماہر، جب انسان شادی کرتا ہے تو میاں بیوی مل کے ایک خیمہ لگاتے ہیں، پھر اس خیمے کی میخیں زمین میں اتنی مضبوطی سے گاڑتے جاتے ہیں کہ بھلے آندھی آئے یا طوفان انہیں اپنے خیمے کو اڑنے نہیں دینا ہوتا۔ باہر جو کچھ ہوتا رہے، برف باری آئے یا کوئی جنگ چھڑ جائے، میاں بیوی اپنے خیمے کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک اگر آندھی کے پہلے ہی جھونکے پہ خیمہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو یہ کمٹمنٹ نہ ہوئی، کم از کم اس سے بات تو کرتا، اس کی بات تو سنتا۔ وہ افسوس سے کہتی باہر دیکھنے لگی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، وہ ہائی وے پر ایگزٹ لے رہا تھا۔ مالا کے پوچھے بنا بتایا، فیول ڈلوانا ہے۔ چند منٹ تک کار فیول اسٹیشن پر رکی رہی۔ وہ باہر نکل گیا، پھر فیول بھروا کے وہ مالا کی کھڑکی کی طرف آیا اور انگلی سے اس پر دستک دی۔ وہ سر پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، چونک کے اٹھی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کافی پیو گی؟ ہاں، لیکن میں تمہارے ساتھ آؤں گی۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، پھر باہر نکل کر پیچھے سیٹ کا دروازہ کھولا تو اس کے کوٹ کے ساتھ ماہر کا کوٹ بھی رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہر کے کوٹ کو پکڑ کے ہٹاتی، وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ میں کر دیتا ہوں۔ جلدی سے اپنا کوٹ سائڈ پہ کیا اور اس کا کوٹ اٹھا کے اسے دیا۔ میں صرف اپنا بیگ لے رہی تھی۔ وہ اس کے ایک دم سے آگے بڑھنے پہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ ماہر نے جھک کے اس کا بیگ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کافی شاپ کی جانب بڑھ گئے۔ البتہ ماہر نے اپنے کوٹ کو دوبارہ سے تہہ کیا اور سیٹ کے دوسرے کنارے پر رکھ دیا تاکہ وہ مالا کے کوٹ سے دور رہے، پھر اس کے پیچھے آیا۔ جب تک وہ کافی شاپ کے اندر پہنچا، وہ کافی کا آرڈر دے چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، پیمنٹ کی، اور جب بارسٹا نے دونوں کپ ان کے سامنے رکھے اور ماہر نے اپنی کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مالا نے اس کے کپ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ سر پہ سفید ٹوپی پہنے وہ سنجیدہ سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم یہ کافی پوری ختم کرو گے؟ نہ گراؤ گے نہ بچاؤ گے؟ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ یس میم۔ وہ انہی گلا آمیز نظروں سے اس کافی سنوب کو دیکھے گئی۔ ہاتھ ابھی تک کافی کپ کے سامنے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ نہیں گراؤں گا۔ ماہر کو پھر سے تسلی دینی پڑی، تب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ بنا کوٹ کے چند لمحے کے لیے نکلنے پہ بھی تھرمل اور سویٹر کی تہی پہننے کے باوجود اسے شدید سردی لگنے لگی تھی۔ انہیں واپس کار میں بیٹھنا تھا۔ کافی ویسے ہی تھی جیسے کسی فیول اسٹیشن کی کافی مشین کی ہو سکتی تھی۔ ڈرائیو کرتے ماہر کے کپ میں کافی کی سطح تھوڑی ہی نیچے ہوئی تھی جب اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی اترنے لگی۔ البتہ کنکھیوں سے مالا کا چہرہ دیکھا جو بار بار اس کے کپ کو دیکھتی اور پھر سامنے دیکھتی اپنا گھونٹ بھرتی تھی۔ اسے یہ ختم کرنی تھی۔ وہ اس کا موڈ دوبارہ خراب ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بادل ناخواستہ اس نے بڑے بڑے چند گھونٹ بھر کے وہ کڑوا سیال مایا اپنے اندر اتارا۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ اب کار کی ایک طرف پانی دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا، البتہ آبادی کے ابھی کوئی آثار نہیں تھے۔ پھر سے بتاؤ، ہم اغوا کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کھڑکی سے باہر پانی کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہاں ایک بوڑھا کپل رہتا ہے جو ٹیپسٹری بناتے ہیں۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ ٹیپسٹری؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہلال کو بھی انہوں نے سکھائی تھی۔ ہم چھٹیوں میں یہاں آتے تھے۔ وہ شیلے کے کپڑے سے ٹیپسٹری اور پینٹنگز بناتے ہیں۔ یہ اغوا کا مشہور کپڑا ہے جو ہاتھ سے بنا ہوتا ہے اور اس میں سمندر کی خوشبو آتی ہے۔ انٹرسٹنگ۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ان کے پاس ایک ٹیپسٹری ہے گھوڑوں کی، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ وہ شیلے کے کپڑے پہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے۔ میں اس کو قرمزی عمارت میں اپنے آفس میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کسی قیمت میں مجھے یہ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو کنونس کروں کہ وہ تمہیں یہ ٹیپسٹری دے دیں؟ کیا تم نے پیسے آفر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جواب میں ماہر نے جیسے برا مان کے اسے دیکھا۔ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی کشمالہ خانم۔ اس ٹیپسٹری کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، مجھے کچھ بتاؤ ان کے بارے میں۔ وہ دونوں کون ہیں؟ وہ اغوا کا ایک خوبصورت گھر تھا۔ قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ، پتھریلی روش، اختتام پہ زینے اور پھر دروازہ، چوکھٹ پہ بیلوں کی آرائش تھی۔ اندر جاؤ تو لکڑی کا ایک لیونگ روم بنا تھا جس کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے، اور ایک آرام کرسی پہ قدرے بھاری سی عورت یوں بیٹھی تھی کہ پیر اوتومن پر رکھے تھے۔ ہاتھ میں اون کی سلائیاں تھیں
اور ناک پہ اینک لگائے وہ انگلیوں کو سست روی سے گھماتی اون کا سویٹر بنائی جا رہی تھی۔ باب کٹ بال سلکی اور سفید تھے اور کانوں میں موٹی موٹی سونے کی بالیاں تھیں۔ وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کے نیلی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھتی تھی، پھر پیچھے کہیں کسی کو آواز دی، ماہر ابھی تک نہیں پہنچا؟ پیچھے کچن سے ایک بوڑھا آدمی آتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈریس پینٹ اور شرٹ پہ سویٹر پہنے وہ دھیرے دھیرے چلتا 2 کپ اٹھائے ہوئے تھا جن سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، اس کی گردن عمر رسیدگی کے باعث قدرے جھکی ہوئی تھی اور بال اپنی بیوی کی نسبت اڑے اڑے تھے۔ عام ترکش مردوں کے برعکس وہ بالکل کلین شیو تھا۔ لیونگ روم میں آتے ہوئے گھڑی پہ ایک نگاہ ڈالی، پھر سر دائیں سے بائیں ہلایا۔ نہیں، ابھی تک نہیں پہنچا۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ ایک 4/5 فٹ کا فریم رکھا تھا جس کے اوپر موٹی سفید چادر ڈلی تھی۔ آغا اور بانو وہ آرٹسٹ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور ایک زمانے میں شیلے کے کپڑے کو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ورکرز رکھے ہیں جو دریا کے کنارے چوک در چوک کھڑے آج بھی ہاتھوں سے شیلے کا کپڑا بنتے ہیں۔ آغا کے ہاتھ میں ریشہ ہے جس کے باعث اسے ایک ٹیپسٹری بنانے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اس لیے ان کی ہر ٹیپسٹری ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پھر تمہیں ان سے ان کی ٹیپسٹری نہیں لینی چاہیے۔ ماہر نے مزید برا مان کے اس کو دیکھا۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو؟ مالا نے شانے اچکا دی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سورج کہیں بادلوں کے اوپر سے چمکنے کی کوشش کر رہا تھا اور سرمئی دن میں ہلکا سا سنہرے پن اچھا لگ رہا تھا، البتہ مکمل طور پہ دھوپ نہیں نکلی تھی۔ کار اس بل کھاتی سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی جب وہ کھنکارا، وہ جو تم نے کہا خیمہ لگانے کے بارے میں، خود سے نہیں کہا، کہیں پڑھا تھا۔ وہ گردن پوری موڑے باہر دیکھے گئی۔ جو بھی تھا، کیا تم خود بھی اس پہ یقین رکھتی ہو؟ کس پہ؟ یہی کہ شادی ایک خیمہ لگانے کی جیسی ہوتی ہے، وہ خیمہ جس کو طوفان اور آندھی میں تھام کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ مالا نے چہرہ پورا موڑ کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اسٹیئرنگ پر جمے ماہر کے ہاتھوں کی رگیں مزید تن گئیں۔ کیا تم نے کبھی دوبارہ اس خیمے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ مالا نے چہرہ ونڈ اسکرین کی جانب موڑ لیا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، ایسی خاموشی کہ ماہر کو لگا وہ جواب نہیں دے گی، اور پھر کی تھی۔ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ وہ عام سے انداز میں سیدھ میں سڑک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، چند ایک دفعہ مجھے ماہی اور کچھ فرینڈز نے ملوایا، کچھ لوگوں سے، اچھے پڑھے لکھے ہائی اچیونگ مرد، اچھی فیملیز کے۔ ان میں سے ایک وینکوور میں انویسٹمنٹ بینکر تھا اور اس نے مجھے اٹس اوکے، وہ جلدی سے بولا، اس کا جیسے حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ مالا نے بات وہیں چھوڑ دی، چہرہ موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کار کے اندر اب جو خاموشی چھائی اس میں شدید تناؤ تھا۔ اس نے غلط سوال پوچھ کے غلط جواب سن لیا تھا۔ پھر تناؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے آئے، اس طرف کون سا علاقہ ہے اور دھوپ نکل آئی ہے، اس شخص نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے، کتنا راستہ رہ گیا ہے، یہاں تک کہ آبادی دکھائی دینے لگی۔ وہ 2 دریاؤں کے درمیان بنا شہر تھا۔ اغوا کا معنی بھی 2 دریاؤں کے درمیان تھا۔ پانی کے کنارے ماچس کی ڈبیوں جیسے بہت سے اونچے نیچے گھر بنے تھے۔ اس شہر میں تقریباً ہر شے ہی پانی کے کنارے تھی۔ ماہر نے کار روکی تو وہ باہر نکلی، اپنا کوٹ نکالا، اسے پہنا، ٹوپی ٹھیک سے سر پر جمائی اور فرصت سے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ سڑک کنارے ایک ایسی گزرگاہ کے قریب کھڑے تھے جس کے آگے پانی تھا اور ایک جانب لمبی روش بنی تھی جس پر جگہ جگہ میز کرسیاں رکھی تھیں اور رنگ برنگے لالٹین اوپر سے لٹک رہے تھے۔ اسے یوں ہی بلت یاد آیا، یہاں رہتے ہیں وہ دونوں؟ حیرت سے ماہر کو دیکھا کیونکہ وہ کسی گھر کی توقع کر رہی تھی۔ نہیں، پہلے ہم لنچ کر لیں۔ ماہر نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ہم ان سے ملنے آئے ہیں یا لنچ کرنے؟ ان سے ملنے آئے ہیں، لیکن میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، صرف وہ کافی پی تھی جو بہت مشکل سے فیول اسٹیشن کی کافی کی شان میں کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ اور جو لوگ مجھے ٹیپسٹری دینے پر تیار نہیں ہیں، تمہارے خیال میں وہ کچھ کھلائیں گے؟ کشمالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور میزوں کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کار کو لاک کرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے جو تم سے پوچھا کار میں، وہ دونوں آمنے سامنے لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اوپر رنگ برنگے قمقمے لٹک رہے تھے اور سامنے پرسکون پانی بہہ رہا تھا۔ یہاں پانی ندی کی صورت بہتا تھا۔ اس کے دوسرے پار بھی ایسی ہی میزوں کی قطار تھی اور کوئی دوسرا ریسٹورنٹ تھا۔ دونوں کے درمیان پلیٹس رکھی تھیں جن میں مچھلی اور چند چٹنیوں کی ننھی کٹوریاں تھیں، ساتھ بریڈ کے ٹکڑے، گرم مچھلی، ٹھنڈی بریڈ۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تب بھی میں شرمندہ نہیں ہوں، وہ کونیاں میز پہ رکھے لقمہ دیتے ہوئے اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔
میں تو بتانے کو تیار تھی، تم سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ان آدمیوں کی تفصیل نہیں پوچھ رہا تھا جن کو کبھی تم نے اس قابل سمجھا کہ تم ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سفید ٹوپی اور سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کے پیچھے ندی کی صورت پانی بہہ رہا تھا۔ دھوپ اس کی پشت پہ تھی، ہمیشہ کی طرح وہ دھوپ اور مالا کے درمیان تھا، کسی آڑ کی طرح۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہارے اندر دوبارہ اس خیمے کو لگانے کا حوصلہ ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اس نے بہت سا تھوک نکلا، آنکھیں البتہ ماہر پہ جمی تھیں۔ تم جانتے ہو میں کس تکلیف سے گزری ہوں، یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے پہلی شادی کتنی امید سے کی تھی، جیسے ہر لڑکی کرتی ہے، لیکن وہ نہیں چل سکی۔ اس کے بعد دوبارہ یہ قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، خود کو تیار کرنا، لیکن یہی فرق ہوتا ہے مردوں اور عورتوں میں۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، بریڈ توڑتی انگلیاں تھم گئیں۔ عورت بھلے کمٹمنٹ کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اسے کوئی بھروسے کے قابل مرد ملے تو وہ خود کو تیار کر لیتی ہے، لیکن مرد جب تک تیار نہیں ہوتے وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے، چاہے سامنے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اور جب تیار ہو جائیں تو پہلی ہی دستیاب لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ جیسے بیربل، جب وہ تیار تھا تو اس نے سوزی سے… نہیں ماہر، میں بیربل کی بات نہیں کر رہی، میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ تم تیار نہیں تھے جب تم لاہور چھوڑ کے آئے تھے۔ دریا کنارے رنگین قمقموں کے درمیان ایک لمحے کے لیے بالکل سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز اتنی پیچیدہ نہ ہوتی اگر تم اس وقت کچھ کہے بنا لاہور چھوڑ کر نہ جاتے، لیکن تم تیار نہیں تھے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ تم مجھے اپنا سچ بتا سکو۔ اگر تم مجھے اپنے منہ سے سچ بتا دیتے تو آج ہم ادھر نہ ہوتے، یا کم از کم میں نے تمہاری بات سنی ہوتی زیاد کے معاملے میں، وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ سارا قصور میرا ہے کیا؟ نہیں، میرا بھی ہے۔ غلط شخص پہ بھروسہ کیا، جس پہ کرنا چاہیے تھا اس پہ نہیں کر سکی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر دائیں بائیں ہلایا، وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کر سکتی ہو بھروسہ؟ مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لاہور چھوڑ گیا تھا، لیکن تم استنبول چھوڑ کے نہیں گئیں، حالانکہ تمہارے پاس بدر کا ٹریول ڈاکومنٹ بھی ہے۔ شاید اس کو لگا تھا کہ اس بات پہ وہ حیران ہو جائے گی، یا شاید شرمندہ، البتہ وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی۔ میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی، جبکہ ابھی ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ گفتگو جو تم نے پولیس اسٹیشن کے باہر شروع کی تھی۔ ماہر کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اوہ، تو وہ اتنے دن سے اس کی گفتگو مکمل کرنے کی منتظر تھی، اور وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دھیرے سے پیچھے کو ہوا، باکس سے چند ٹشو کھینچ کے نکالے، ہاتھوں اور ناخنوں کو خواہ رگڑ کے صاف کرنے لگا۔ پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس شہر میں ٹھہر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے زندگی دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تمہیں ہر چیز اکیلے کرنی پڑے گی؟ ہر مرد اس ایک مرد کی طرح نہیں ہوتا جس کو تم نے اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر مرد اس جیسا نہیں ہوتا۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے کبھی تم سے موو آن نہیں کیا، کوشش کے باوجود نہیں کر سکا۔ زارا سے شادی کر رہا تھا کسی اور وجہ سے، مگر تمہارے بعد زندگی میں کوئی نہیں آیا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ بھی نہیں سکے گا۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے آتی دھوپ کا راستہ رک گیا تھا، صرف وہ تھا، اوپر نیچے لٹکے قمقمے تھے اور ندی جیسا پانی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر تم اس شہر میں رہ جاؤ میرے لیے، میرے ساتھ، تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیاد کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا، یا بدر سے جڑے تمام اندیشے دور ہو جائیں گے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ… اس نے دونوں مٹھیاں میز پہ رکھیں اور آگے کو ہوا۔ میں نے اور تم نے اپنی انا میں، غصے میں، غلط فہمی میں بہت سا وقت ضائع کیا ہے، لیکن میرے ساتھ تم اکیلی نہیں ہوگی۔ جو خیمہ ہم نے لگانا ہے وہ ہم ایک ساتھ لگائیں گے۔ میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ کبھی کوئی آندھی نہیں آئے گی یا طوفان ہم سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تمہیں اور بدر کو میں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری بہت سی چیزوں سے تمہیں بہت سے مسئلے ہیں، لیکن ایک چیز جس پہ تم کبھی شک نہیں کر سکتی وہ میری فیلنگز ہیں۔ یہ پہلے دن سے اب تک نہیں بدلیں، حالانکہ درمیان میں تم نے بہت سے موقعوں پہ مجھے بہت غصہ بھی دلایا، بہت ہرٹ بھی کیا اور مایوس بھی۔ بہت دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کشمال و مبین سے موو آن کر جاؤں۔ میں نے تمہاری ساری بری باتیں یاد کیں، اور ہاں، تمہارے اندر بہت سی بری باتیں ہیں، جن میں سے سب سے سر فہرست تمہارا ضدی پن ہے اور دوسروں کو بالکل شٹ آؤٹ کر دینا۔ تم ہمیشہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہو،
تمہیں کنفرنٹ کرنے سے زیادہ فرار بہتر لگتا ہے، اور یہی بری باتیں میرے اندر بھی ہیں۔ میں نے بھی بہت دفعہ یہی کیا ہے۔ اس سب کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی مجھے تم سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا، اور تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہیں مجھ سے اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے کبھی کسی کے اوپر دوبارہ بھروسہ کرنا ہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم زندگی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہو، تو کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتی ہو؟ اس کو دیکھتے مالا کی سبز آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کے ہونٹ بند تھے۔ کیا تمہیں میں ایسا انسان لگتا ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ مالا اسی طرح اسے دیکھے گئی، کچھ نہیں بولی۔ تمہارے خیال میں کون ہوں؟ کیسا انسان ہوں؟ ماہر کی آواز میں اب زخمی پن تھا۔ وہ جیسے تکلیف سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کیا کہے گی؟ کلاسک مینیپولیٹر؟ جھوٹ اور سچ کو غلط پلٹ کرنے والا؟ فریب کار انسان؟ وہ کیا کہے گی اس کے بارے میں؟ وہ کیا رائے رکھتی تھی اس کے لیے؟ اور وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی تھی؟ مالا نے پلکیں جھپکی، بہت سے آنسو اندر اتارے، پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے ماہر، چلو۔ وہ بیگ اٹھا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ڈوب کے ابھرا۔ پھر اس نے سر ہلا دیا، خاموشی سے چابی اٹھائی اور کچھ کہے بنا کار کی طرف چل دیا۔ وہ گفتگو مکمل کرنا چاہتی تھی، اور اس دفعہ وہی گفتگو ادھوری چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ اس گفتگو کو کیسے شروع کرے گا؟